बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, सुबह जो सलाम जी आयानू बखैर रागले। अल्लाह ताला आप पे अपना रहम करम फरमाए। आज मंगल है, 7 मुहर्रमुल हराम है, 23 जून और 9 बाढ़ है। फिर कल मैंने घर से प्रोग्राम किया था तो मुझे बाढ़ महीने का बताना भूल गया। तो इतना आप कीनली मुझे देखते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ आपकी मोहब्बत पे कि मुझे कमेंट्स में आया कि भाईजान पंजाबी का महीना क्यों नहीं बताया। मैंने कहा जनाब मैं खा नहीं गया, भूल गया था। एनीवे आप इतने गौर से नमाग से मेरा प्रोग्राम देखते हैं, अब तो यकीन करें मुझे अपने आप पे फ़ख्र होने लग गया है। क्योंकि जब वो जो साहिल दुरानवी ने कहा था कि इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक़ नहीं, मेरी तकदीर है। सो मैं बड़ी मेहरबानी आपकी, आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज मंगल है और आज फिर एक पीटीआई का इम्तहान है। और अब देखना है कि ये कि इम्तहान में पीटीआई फिर एक दफ़ा फ़ेल होती है या कुछ करती है। क्योंकि मुझे जो आसार नज़र आ रहे हैं वो कोई इतने ऐसे नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज मंगल को आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी मिल जाए। इसके ऊपर मैंने गुफ्तगू करनी है कि ये सरप्राइज़ कैसे मिल सकता है, मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़ ये कि हमारे सुहेल बड़ाई साहब ने एक और कॉलम लिखा है और उसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कुछ चीज़ें लिखी हैं। ये चीज़ें खैर मैं भी कहता तो रहा हूँ, लेकिन अब मेरी कही हुई बात जो है ज़रा आज दोहराने का अपना ही मज़ा आएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को किस चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है और शाह महमूद कुरैशी साहब किस चीज़ से डर रहे हैं असल में, या जो लोग हैं वो किस चीज़ से डर रहे हैं। ये असल चीज़ है कि वो कौन सा डर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब 6 मुकदमों में बरी होने के बावजूद भी जेल में हैं और अभी तक बाहर नहीं आ रही। ये एक बारीक सी एक गुत्थी है जो सुलझानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़, बहरहाल बहुत सारी हैं, आज बहुत ख़बरें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है और मैंने आपसे बहुत सारी ऐसी खबरें जो है तो छोटी छोटी लेकिन ख़बरें बड़ी अहम हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़े सीनियर मिनिस्टर के जाने का वक्त करीब आ गया और उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीर भी कर दी है। उन्होंने कहा फिर मुझे मौका मिले ना मिले तो मैं पहले ही वो तकरीर कर दूँ। वो अलविदाई तकरीर में उन्होंने अपने मोहसिनों के लिए क्या कहा, ये बात गौर तलब है कि जाते जाते बंदा अपने मोहसिनों के लिए क्या कह के जा रहा है। और कुछ चीज़ें हैं मैं आपसे करूँगा, लेकिन अमेरिका और ईरान का जो मामला है उसमें आप देखें कि फ़तह किस हासिल करना किसे कहते हैं। वो ईरान जिसके ऊपर पिछले 45 साल से इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, वो ईरान जिसके को 20 अरब डॉलर जो हैं वो अब मुंजमद कर दिए गए हैं, वो ईरान जिसका इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद कई ममालिक उससे कारोबार नहीं कर सकते, वो ईरान जो एटमी कुव्वत भी नहीं है, और उस ईरान ने अमेरिका जैसी दुनिया की सुपर पावर को, जो यूनिपोलर पावर वो सिस्टम की तरफ जा रहे थे कि फिर ईरान अमेरिका ही अमेरिका होगा, उसको और इसराइल को जिससे मुसलमान ममालिक सारे ही घबराते थे, उसने उन्हें ऐसा सबक सिखाया तारीख़ में कि हमेशा ये लिखा जाएगा। आपने अगर वो जेनेवा की देखी हो मीटिंग जिसमें ईरानी वफद आ रहा है तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये कायनात ने ये सीन भी देखा कि दुनिया के अपनी किस्मत का मालिक जो ख़ुद को कहता है कि मेरी मर्ज़ी से दुनिया के अंदर हुकूमतें बदल जाती हैं मेरे कागज़ से, ये भी वक्त आया कि उसका जो नायब सदर था वो वेट कर रहा था ईरान का कि ईरानी वफद आए तो मैं उससे मिलूं, कोने में खड़ा हुआ था। ये वो वक्त भी आना होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, कच्चे घड़े ने जीत ली नदी चढ़ी हुई, मजबूत कश्तियों को किनारा नहीं मिला। तो भाई इश्क जो है ना वो सब कुछ करा सकता है, और ईरानियों ने साबित कर दिया कि कौमें गैरत से ज़िंदा रहती हैं, बेगैरती और बेशर्मी से भीख मांगने से ज़िंदा नहीं रहती। ऐसी कौमों का दुनिया की नज़र में सिर्फ यही होता है कि मैंने नोट दिखा मेरा मूड बने, ये वो कौमें। लेकिन ईरान ने साबित किया कि अगर आप में गैरत है तो दुनिया आपके कदमों के नीचे, आपके पैरों की जूती है। अब अमेरिका ने जनाब अली ईरान के ऊपर जो था ना, उनके ईरान के ख़ाम तेल और पेट्रोलियम केमिकल मसनूआत की फ़रोख्त की उसे इजाज़त दे दी है जो नहीं थी। अब सोचे कि ईरान एक सुपर पावर के तौर पे सामने आ रहा है। अमेरिका के ईरान के लिए जनरल लाइसेंस भी जारी कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ईरान तेल और पेट्रोकेमिकल पाबंदियों पर इस पर से पाबंदियाँ उठा दी गई हैं, और उसको पाबंदियों में आर्जी रिलीफ का फ़ैसला स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद हुआ।
امریکی وزیر خزانہ کے مطابق جناب علی اور لائسنس ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم کیمیکل مصنوعات کی پیداوار اور ترسیل کی اجازت ہوگی۔ لائسنس کے تحت ایران کو خام تیل کی ترسیل و فروخت کی بھی اجازت ہوگی، اور یہ 21 اگست 2026 تک ہوگی، یعنی اس کے بعد ظاہر ہے 60 دن بن جائیں گے، اور 60 دن کے بعد معاہدہ جو ہے وہ مکمل طور پہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن اسے کہتے ہیں کامیابیاں، اسے کہتے ہیں جنگ جیتنا، جو ایران نے جیت کے دکھا دی۔ ماں پائی جاؤ لڈیاں، تسی جنہ مرضی لڈیاں پائی جاؤ، مجھے تو پتہ کیا لگ رہا ہے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میرا یہ کیلکولیشن غلط ہو۔ جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں یا سندھ میں، انہیں بھی سب کو پتہ ہے کہ جب دیگ بٹ رہی ہوتی ہے نا تو ایک لائن لگتی ہے، تو کچھ بندے نا اس لائن میں کونیاں شونیاں مار کے سب سے آگے دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیگ پچھلی طرف سے کھلنے لگی ہے، سارے منہ اس طرف کرو اور یہاں سے شروع ہوگا۔ ہم نے جتنی محنت کی، اللہ کرے کہ اس کا پھل ہمیں ملنا شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محنت کا اجر دے۔ ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پابندیاں ختم ہونے کے بعد پاکستان ایران سے تیل لے سکتا ہے، لیکن پھر ان کا کیا بنے گا جو ایران سے اب بلوچستان کے راستے تیل لاتے ہیں؟ انہوں دیہڑیاں مر جان گیا بھائی جان، ایسے بڑا نقصان ہو جائے گا اگر آپ نے ایران کا تیل سستے داموں خریدنا شروع کر دیا، تو وہ جو تیل وہاں سے آتا ہے بلوچستان کی طرف سے، وہ ان کا کیا بنے گا؟ بڑے مطلب آپ سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ بس رحم ہی کرے۔ آج ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، اور مسعود صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کا آمد سے بھی پاکستان کے لیے اقتصادیات کے راستے کھلے، معیشت کے راستے کھلے، کیونکہ ان میرے کن پک گئے نے کہ ہم نے بین الاقوامی کامیابی حاصل کر لی، ہم نے یوں کر لیا۔ مجھے تو بھائی غریب آدمی کے کچھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے گھر میں آسودگی دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بچوں کے چہرے کے اوپر اطمینان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو میں یقین کریں مجھے کیا ہے بھائی کہ اگر ہم بین الاقوامی طور پہ مذاکرات کرانے میں کامیاب ہو گئے یا یہ ہو گئے، کوئی وقت نکال کے ہم اپنے بھی ذرا اگر دیکھ لیں بکل کے اندر، تو کیا کوئی برائی والی بات تو نہیں ہے نا۔ اچھا جی، اب ہاں سوری یہ بھی کہ اب جب یہ پیٹرولیم کی مصنوعات سستی ہوں گی تو پھر پاکستانیوں پہ بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے ایک معیشت کے ماہر ہے، وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ پاکستان تو ابھی بھی پیٹرول کے اوپر کوئی 150 کی دہاڑی لگا رہی ہے حکومت، جو عوام کا حق ہے۔ یعنی اگر آپ اندازہ کریں کہ 399 روپے 299 روپے میں اگر یہ 150 لیوی کے اور ٹیکسز نکال دیے جائے تو 150 روپے کا پیٹرول ملتا ہے پاکستانیوں کو۔ تو کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارا حق ہے یا نہیں ہے، لیکن حکومت نے جو موٹر سائیکل کسانوں اور ٹرانسپورٹ کو فیول کے اندر سبسڈی دی تھی وہ واپس لے لی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات بتائیں مجھے، آپ کو یاد ہوگا جب یہ شروع ہوا تھا تو پنجاب حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم موٹر سائیکل والوں کے لیے پیٹرول کارڈ جو ہے شروع کرنے لگے ہیں، وہ کارڈ دکھائیں گے تو انہیں وہ کروڑوں روپے کے اشتہارات چلے تھے، وہ کہاں چلی گئی اسکیم؟ یہ تو سبسڈی بھی ختم ہو گئی۔ کیا پنجاب میں کسی ایک شخص کو بھی 1 روپے کا پیٹرول ملا ہے؟ 1 روپے کا بھی اس کارڈ ہی کسی کا بنو، چلو مجھے بتا دیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس سطح کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، کس سطح کا اندازہ کریں۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں بھائی، سب کو اللہ تعالیٰ دے، لیکن آج کل ایک مشہور جملہ ہوا ہوا کہ جی ایسا کریں پنجاب کا نام آپ نواز شریف صاحب پہ رکھ دیں، سندھ کا مریم صاحبہ پہ رکھ دیں، کے پی کا کیا نام ہے شہباز شریف پہ رکھ دیں، اور بلوچستان کا آپ جو ہے حمزہ پہ رکھ دیں، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ شریفستان رکھ دیں۔ یہ جملہ بڑا مشہور ہوا ہوا ہے، لیکن جو ان کے اپنے کاروبار ہیں وہ کیوں نہیں اپنے ناموں سے ہوتے؟ رمضان شوگر مل، چودھری شوگر مل، حدیبیہ پیپر لمیٹڈ، اتفاق فاؤنڈری، اتفاق ہاسپٹل، وہاں پہ اپنے نام کیوں نہیں لکھتے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی گتھی کہ آپ کا بس چلے تو آپ سڑک پہ جاتے ہوئے چوک سے لکھتے چلے جائیں اپنے نام، 5000 کے نوٹ کے اوپر بھی جو ہے نواز شریف صاحب کی تصویر ہو، اور وہ کیا نام ہے وہ خاتون، اتنی گریٹ خاتون، میں ان کا اتنا بڑا فین ہوں، میرے ساتھ جو پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں، کیا نام ہے بھائی ان کا؟ سائرہ بانو۔ آپ کیا بات ہے ان کی، کیا جملہ کہا کہ جی ہاں 5000 کے نوٹ پہ نواز شریف کی فوٹو لگا لیں، جیسے آپ نوٹ نکالیں گے اندر سے آواز آئے گی مجھے کیوں نکالا، بندہ کڑم کر کے واپس اس میں رکھ لے گا۔ آئیڈیا برا نہیں ہے ویسے، میں تو پھر کہہ رہا ہوں 100 کے نوٹ پہ بھی لگا دیں، 100 میں نے ویسے میری تجویز ٹھیپے والی تھی کہ آپ وہ ٹھیپا بنا دیں،
2,500 والے 2 ٹھیپے بنا دیں میاں نواز شریف صاحب کی, اور وہ آدھے سے کٹے ہونے چاہیے, ایک طرف نواز شریف صاحب کی آدھی تصویر, ایک طرف آدھی تصویر, جس کے پاس 2 ٹھیپے ہوں جب وہ ملائے تصویر پوری ہو جائے تو سمجھے 5,000 کا نوٹ پورا ہو گیا. کر کے دیکھ لیں, شاید کوئی اس سے برکت پڑ جائے, ہمیں نہ پڑے, ان کو ہی برکت پڑ جائے. آپ کو مبارک ہو, بلوچستان اور گلگت بلتستان میں حکومت بن گیا. اب حکومت سازی دیکھیں کیسی ہوئی ہوئی ہے. حکومت سازی اور رنگ بازی کی اس سے زیادہ اچھی مثال آپ کو نہیں ملے گی. وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہے, بلا مقابلہ منتخب ہوا, کیونکہ جو اپوزیشن ہے مسلم لیگ نون, اس نے مقابلے میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کیا. اچھا جی, پھر اپوزیشن نے اپنا ڈپٹی اسپیکر کھڑا کیا, اور اس کے مقابلے میں جو حکومت ہے اس نے اسے اپوز نہیں کیا. بلے بلے. اس کو کہتے ہیں کہ کیا, میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا, آئی ایم سوری بھائی, میں نہیں دینا چاہتا, لیکن آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو ایک دوسرے کو فیشن میں ڈرامے کرتے ہیں نا, گالیاں دینا, مخالفت کرنا, یہ لوگوں کو صرف بیوقوف بنایا جاتا ہے تب تک جب تک انہوں نے ووٹ لینے ہوتے. اندر سے سنتا سنگھ بنتا سنگھ ون آف دی سیم تھنگ. یہ ایک ہی ہیں اس نظام کے بینیفیشری, مسلم لیگ نون اور پیپلز. وہ بلاول بھٹو جس پولے منہ سے کہتے تھے کہ جی وہ تو پنجاب میں بھی فارم 47 کے, تو اب کہاں گئی وہ فارم 47 کی حکومت؟ مفادات کے غلام ہو کے رہ گئے آپ. بس آپ کا اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں حکومتیں ہم بنا دیں, چاہے جیسے بھی. سیکھے برطانیہ کے وزیر اعظم سے, اس کی پاپولرٹی کم ہوئی, اس نے استعفیٰ دے دیا. انہیں کہا پیر جھتی دن ہوتے رکھنا, میں اگر عوام میں مقبول نہیں ہوں تو مجھے کسی اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ یار, پاکستان میں میں نے اس سے زیادہ بدنام, اس سے زیادہ نفرت ہونے والی حکومت کوئی نہیں دیکھی. لیکن یار آپ اس سے اعتماد کے ساتھ آپ حکومت کر رہے ہو کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ میں کتنی ہمت ہے یار. میں کمال ہوں. لیکن کب تک آپ ایسے کر لیں گے؟ کب تک جو ہے آپ ایک دھوکے سے مبنی حکومت جو ہے, وہ فارم 47 کی پنجاب میں حکومت ہوتے ہے, فارم 47 کی حکومت, دونوں دی ملا کے ایک حکومت بنا لیتے ہیں آپ. اور جو ہمارے, ٹھیک ہے بھائی, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ اس طرح ہی اگر آپ نے نظام چلانا اور عمران خان کو ہرانے کے لیے, ناکام کرنے کے لیے, اگر یہ ساری قوتیں بھی ایک جگہ ہو گئی تو عمران خان تو ناکام نہیں ہوا. اس کے لیے تو غیر ملکی میڈیا آج بھی کہہ رہا ہے کہ جناب عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, آپ نے جو مرضی کر لیا, جو مرضی کا ہو گیا. کل ویسے مجھے شہباز شریف صاحب پہ ترس بھی آ رہا تھا, بیچارے اس کانفرنس میں جیسے بکھرائے ہوئے پھر رہے تھے, وہ بالکل میری طرح تھے جیسے میں جب پہلی دفعہ پی سی گیا تھا تو میں دیکھ کر احساس کمتری میں چلا گیا تھا نا, کہ ٹولو دیکھو یہ وہ سارا کچھ ویسے ہی. شہباز شریف صاحب کے اگر وہ ایکسپریشن آپ دیکھیں نا, آپ میرے کہنے پہ وہ ایکسپریشن دوبارہ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ اشارہ نہ ٹھیک کہہ رہے ہو آپ, کہ جناب شہباز شریف صاحب شکل سے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مطلب بتیاں دیکھنے کوئی بندہ آیا ہوا ہے, جو اصل ہیرو تھے جس سے لوگ آ کے ملتے تھے. مجھے تو شہباز شریف صاحب پہ ترس آ رہا تھا یار, اتنا بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو نیچا چھوٹا کر سکتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور کریڈٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کو مل رہا ہو, اور دنیا ان کی تعریف کر رہی ہو کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جتنی محنت کی ہے, تو پھر یہ حکومتیں ان کے اوپر اتنے خرچے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جو یہ ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے, محسن نقوی آتے ہیں, آ کے وہ کچھ بات کہتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, تو جو کام وزیر خارجہ کا ہے وہ محسن نقوی کر رہے ہیں, تو وزیر خارجہ کو کہتی تنخواہ دے رہے ہو. یہی سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سینئر ہمارے منسٹر وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کی چھٹی کا وقت تقریباً ہوا چاہتا ہے, اور چھٹی کے وقت سے پہلے انہوں نے ایک الوداعی خطاب بھی فرما دیا ہے, اور اس میں انہوں نے ویگو ڈالے کے خلاف بڑا اعلان بغاوت کیا ہے. اور انہوں نے کہا جی ہمارے بچے, ہمارے فیملی, ہمارے وہ واک کر رہے ہوتے ہیں اور سبز نمبر پلیٹیں لگے ہوئے ویگو ڈالے میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے فرعون ہے, اور وہ اتنی تیزی سے جیسے آگ بجھانے جا رہے ہیں, اور یوں ہیں اور یوں ہیں. بڑی دیر سے خواجہ آصف صاحب آپ کو ویگو ڈالا یاد آیا؟ اس ویگو ڈالوں کے اندر ہی تو بیٹھ کے آپ کو پوری ساری زندگی سیاست کی گزری ہے. آج جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میری ان چھٹی ہونا لی ہے, تو کپڑے جھاڑ کے آپ ویگو ڈالو والوں کو خلاف باتیں کرنی شروع کر دیا تھا. مطلب دوبارہ سیاست نہیں کرنی آپ نے. آپ اس بندے سے سبق سیکھیں, وہ جو جوا خانے پہ چھاپا پڑا تھا, تو چھاپا پڑا تو جواری جو تھا بھج کے پہلے جا کے پولیس دی گڈی بہ گیا, تو کسی نے کہا تجھے بڑی جلدی, انہوں نے کہا نہیں پچھلی دفعہ بھی کھڑا ہو کے گیا تھا, اس لیے میں پہلے جا رہا ہوں. تو آپ تو ہیں ہی وہ جو ہر چھاپے پہ وہ ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں خواجہ, کبھی کہتے ہیں میں نے جنرل باجوہ کو ٹیکسٹ کیا کہ جناب میں مہارنڈیا, اور اتنی بہادری سے آپ تسلیم کرتے ہیں. یہ بات آپ کی میں مانوں گا خواجہ آصف صاحب, اے بہادری تاڑی ماندا میں
کہ تسی انی بہادری نال کہندے ہو ہاں بھی میں چوری کیتی ہے. اتنی بہادری سے تو کوئی بندہ اگر ویسے کوئی تھوڑا سا وہ والا ہو نا تو پھٹ جائے، فوت ہو جائے. لیکن آپ کی ہمت کو داد ہے بھائی، آپ جس طرح اعتراف کر رہے ہوتے. سہیل وڑائی صاحب کا آج کالم میں پڑھ رہا تھا، سہیل وڑائی صاحب نے فرمایا کہ جناب شاہ محمود قریشی وہ شخص ہے جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات سیدھے کرا سکتے ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ اس کے باوجود اپنے 6 کیسز میں بری ہونے کے باوجود باہر اس لیے نہیں آ رہے کہ پی ٹی آئی کے ورکروں نے ان کو کچھ جان کھا لینی ہے کہ آپ ڈیل کر کے نکلیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اندر بیٹھے. میں اب یہاں سے اب اصل بات سمجھیں. میں اب آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو برے وقت کے لیے بچا کے رکھا گیا ہے. پہلے میں اس طرح کی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، سب کہتے تھے یار دیکھو اس نے اتنی پی کاٹی ہے. نہیں بھائی، سمپل سا فارمولہ ہے. اگر 70 سال کی خاتون کو، کینسر زدہ خاتون کو معافی نہیں مل رہی تو شاہ محمود قریشی کو معافی کیوں مل رہی ہے؟ اگر اعجاز چودھری صاحب کو گردے کے بے شمار امراض کے باوجود رہائی نہیں مل رہی تو شاہ محمود قریشی کو کیوں مل سکتی ہے؟ محمود رشید کو عمر سرفراز چیمہ کہتے ہیں ان کے یہ شولڈر فروزن ہو گئے، تو ان کو اگر اتنی شدید اذیت سے گزرنا پڑ رہا ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کو کیوں ہاسپٹل بھیج دیا جاتا ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کیوں اتنے فریش نظر آتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. تو میں تو سمپل سی آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں. یہ فارمولہ ورکروں میں ہوتا ہے جی کہ وہ مجھے، میں کسی پہ یہ الزام نہیں لگا رہا کہ وہ اپنے ضمیر بھیج دے یا کیا بھیج دے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایک صحافی کے طور پہ جو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کو معافی نہیں ہے، وہیں شاہ محمود قریشی 6 کیسز میں اب تک بری ہو گئے. یہ کوئی ریکارڈ، کوئی چھوٹا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن ان کو رہا نہیں کیا جا رہا کیونکہ انہوں کو پتہ جب باہر نکلے تھے نا کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے ورکر تو کسی کو ماننے پہ تیار نہیں ہے. آج منگل ہے، آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے. پچھلی دفعہ منگل کو اچھا خاصا رش لگا، 10,000 بندے پھر بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. اب اس منگل کو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جنگل میں منگل ہوتی ہے یا نہیں. منگل میں جنگل تو ہو ہی رہا ہے، ہر منگل کو جنگل ہو جاتا ہے، اور وہاں جنگل کا قانون اڈیالہ کے اوپر لاگو ہو جاتا ہے. کبھی عمران خان کی بہنوں پہ پانی پھینکا جاتا ہے سردیوں میں، کبھی ان کے بیٹھنے کی جگہ پہ پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی انہیں زبردستی پولیس وین میں بٹھا کے کہیں دور دراز چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی وہ کسی دکان میں چھپ جاتی ہیں تو شٹر بند کر دیا جاتا ہے. اور پی ٹی آئی کی قیادت، ان کے پاس منافقانہ اور بزدلانہ موقف کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم بجٹ نہیں پیش کریں گے اگر عمران سے ملاقات نہیں، انہوں نے بجٹ پیش کرواتا. ہم کسی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے اگر عمران سے نہیں ملا، انہوں نے تقریب میں بھی شرکت کراتی. اب ہم جو ہے وفاق کو حصہ نہیں دیں گے اگر ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی. یہ بھی میری لکھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا. حالانکہ مختلف ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں عمران خان کی ملاقات ہو جائے. مجھے کسی ایک نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کے پی حکومت میں اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں میں یہ معاملہ طے ہو گئے کہ ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے، آپ یہ بجٹ پاس کر دیں. کے پی حکومت نے بہرحال ایک اولا چھوٹا سا تو اپنے پاس رکھ لیا ہے کہ ہم ایک چیز اپنی بچا کے رکھیں. اگر آپ نے ہمیں نہیں ملوایا تو پھر یہ ہوگا کہ ہم جناب علی لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں ہونا وہی ہے جو طاقتوروں نے چاہنا ہے، کیونکہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں کے پی کے آفریدی صاحب، وہ مجھے لگتا ہے ڈر گئے. نہیں ڈرے تو بتائیں کہ آج آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے. آج منگل کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون نہیں کھڑا. پچھلی دفعہ یہ پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی خودکشی کا مقام ہے کہ 10,000 لوگ آپ اکٹھے نہیں کر سکے آج تک. ان کی بہنوں کے کیا پتہ نہیں، ان کی بہنیں بھی آپ کو شاید ایکسپوز کر رہی ہیں بار بار یہ کہہ کے کہ آپ کی اصل شکل اوقات وہ آپ کو ایسے ہی دکھا رہی ہیں جیسے کیا کہتے ہیں فیصل واؤڈا جو ہے اس نے دکھائی. لیکن یہ بات پنجاب حکومت کے ترجمان کوثر کاظمی کی صحیح ہے کہ واؤڈا کو شٹ اپ کال دلا دی ہم نے اور اب وہ نہیں بولے گا، اور واقعی اس کے بعد نہیں بولا واؤڈا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو کرپشن، چور بازاری جو بھی ہے، کیونکہ تھوڑی گل ہو گئی ہے لہٰذا آپ پہ کوئی بات نہیں کرے گا. میں تو بھائی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں صاحب بات جو ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. بس جاتے جاتے ایک جملہ آپ سن لیں جناب علی
کہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے وہ جو اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہا نا کہ جیسے دستخط کرا کے رکھے نے کوئی آندہ نہیں، انہوں نے کہا جی میرے وکیل 6 7 دفعہ گئے شدید گرمی میں، وہاں کئی گھنٹے باہر کھڑے رہتے ہیں، انہیں ایک بار کھڑا رکھا جاتا ہے اور وکالت نامے پہ دستخط کرا کے نہیں دیے جاتے۔ اب یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ اس پہ فیصلہ کرے اور جو ذمہ دار ہے اس کو سزا دے۔ اڈیالہ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو کوئی سزا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو پاکستان کا اس ٹائم اگر کوئی وائسرائے بیوروکریسی میں ہے تو وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہے۔ شام کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔